कुछ हफ्ते पहले हमने एक इस्लामिक नेटो पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक बात की वजाहत की थी कि ईरान के बगैर कोई भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा इस रीजन का, जिसको तब मीडिया में भी इस्लामिक नेटो का नाम दिया गया था। तो वो आर्किटेक्चर दरअसल मगरबी एजेंडे का एक नया चेहरा होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कागज़ पे बड़ा खुशनुमा लगता है इनका इत्तेहाद, लेकिन दर हकीकत देखें तो सऊदी अरब को किससे ख़तरा है, मिस्र को किससे ख़तरा है, तुर्किया को किससे ख़तरा है। इस रीजन में पाकिस्तान चूँकि बुनियादी तौर पर वेस्ट एशिया में फ़ॉल नहीं करता, वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में फ़ॉल नहीं करता, लेकिन अब हालिया जो ईरान जंग हुई है इसमें पाकिस्तान वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। तो मिस्र का इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात है, तुर्की इसराइल के साथ तिजारत भी करता है, इसराइल की तेल की तरसील तुर्की के रास्ते से होती है, तुर्किया नेटो का मेंबर भी है। सऊदी अरब की पोजीशन भी इसराइल को लेकर कभी रिजिड नहीं रही, ख़ासकर जब यमन में हौसियों के ऊपर अटैक्स हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि दोनों कोई जॉइंट मिशन पर है। रही बात ईरान की, तो ईरान का हिस्टोरिकली इसराइल के साथ ऐसा कोई तनाज़ा तो नहीं था, लेकिन रीजन के अंदर, गल्फ के अंदर पेट्रो डॉलर के लिए सबसे बड़ा पोटेंशियल थ्रेट वो इस रीजन में ईरान था। ईरान के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने इन्वेजन भी कर दिया। अब ईरान को बाहर छोड़कर रीजन में जो भी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इस्लामिक नेटो का नाम इस्लामी दुनिया में इसको दिया जाता है, वो आर्किटेक्चर दरअसल उसी मगरबी हेजमनी और मगरबी एजेंडे का एक नया चेहरा साबित होगा। लेकिन गुज़िश्ता दिनों ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद और पाकिस्तान में एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का प्रपोजल देने की बात करने के बाद अब पिक्चर थोड़ी सी बदल गई है। पहले बात हो रही थी पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, इजिप्ट की, अब उसमें ईरान भी इंक्लूड हो गया है। जो पहले पिक्चर की बात हो रही थी जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र थे, वो इसराइल के लिए कोई ख़तरा नहीं था। इसराइल से मुराद कोई इसराइली रियासत नहीं है हमारी, इसराइल से मुराद जो अमरीकी मफादात है रीजन के अंदर, और ये जितने भी रीजन के ममालिक हैं, गल्फ़ स्टेट्स है, सऊदी अरब है, ये अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ तकरीबन एक पेज पर है, माँ सिवाय ईरान के। अब ईरानी सदर ने यानी ईरान ने खुद अगर प्रपोजल दिया है कि हमें रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर्किटेक्चर अब अगर बनेगा या जिसकी डिस्कशंस अब अगर होगी तो उसका टारगेट क्या होगा। अगर हम सऊदी अरब के लेंस से देखें तो सऊदी अरब का हिस्टोरिकली ईरान के साथ तजाद रहा है, सऊदी अरब का यमन में जो हूसी है उनके साथ तजाद रहा है, या रीजन के अंदर जितने भी और शिया ग्रुप्स हैं उनके साथ सऊदी अरब के तजादात रहे। लेकिन चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के माबैन उन तजादात को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। उसके बावजूद अगर हम सऊदी लेंस से देखेंगे तो सऊदी अरब को इसराइल से कोई ख़तरा नहीं है, सऊदी अरब को अमेरिका से कोई ख़तरा नहीं है। पेट्रो डॉलर का अरेंजमेंट है अमेरिका के साथ, अमेरिका हर हवाले से सऊदी अरब और जो सऊदी शाही ख़ानदान है उसकी हिफाजत का ज़ामिन है। अगर हम मिस्र को देखें तो मिस्र के इसराइल के साथ ताल्लुकात है, तुर्की को देखें तो तुर्की नेटो का मेंबर है, इसराइल की तेल की तरसील तुर्की के रास्ते से होती है, और जब गज़ा के अंदर इसराइली जारहियत जारी थी तो तुर्की के सदर ने बज़ाहिर तो इसराइल के ख़िलाफ़ काफ़ी बयानात दिए, लेकिन कभी इसराइल की तेल की तरसील को रोकने की ज़रूरत नहीं की। ईरान के नुक्ता नज़र से देखें तो इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो इस रीजन के अंदर अमरीकी मौजूदगी होगी। वो बहरीन के अंदर यूएस फिफ्थ फ्लीट हो सकता है, वो अल उदेद बेस हो सकता है, वो अल जफरा बेस हो सकता है इमारात में। पाकिस्तान की पोजीशन को देखें तो पाकिस्तान की पोजीशन इन सब में इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ भी डिफेंस पैक्ट है, पाकिस्तान सऊदी अरब
ترکی، مصر، ان کے ساتھ بھی ایک بات چیت میں ہے. اگر ایران اس آرکیٹیکچر میں انکلوڈ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے برج کرنا، چیزوں کو برج کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. تو جو ہمارا کور کویسچن بنتا ہے وہ اب یہ نہیں بنتا کہ اسلامک نیٹو بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے. اب کویسچن یہ ہے کہ ایران کے انکلوژن سے کیا پکچر بنے گی. اب اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وضاحت بڑی ضروری ہے. اسلامک نیٹو کی اصطلاح ایران نے استعمال نہیں کی. ایران نے ایک ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات کی ہے. ہاں، میڈیا نے اس کو اسلامک نیٹو کا نام دیا کیونکہ وہ میڈیا میں پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا تھا. اور نیٹو کی جہاں تک بات ہے تو اس کی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ کہ نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے، جو بنیادی طور پہ ایک ڈیفینسو آرٹیکل ہے کہ اگر کسی ایک نیٹو ملک کے اوپر اٹیک ہوگا تو وہ سب نیٹو ممالک کے اوپر اٹیک تصور کیا جائے گا. یہ کوئی اٹیکنگ آرٹیکل نہیں ہے، لیکن ہمارا اس کو مس انڈرسٹوڈ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جب اس ٹائپ کا کوئی ایگریمنٹ ہوگا ان اسلامی ملکوں کے مابین تو ایک خودکار قسم کی ملٹری مشین بن جائے گی، اور وہ جہاں پہ بھی کوئی ایک ملک کے اوپر انویژن ہوگا تو یہ سب وہاں پہ آئیں گے، اور جو اس کی ڈیفینسو اسپرٹ ہے وہ کہیں اٹیکنگ اسپرٹ میں تبدیل ہو جائے گی. یہ سمجھنا اس لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ اسلامک نیٹو کی بحث ساری کے ساری ایک غلط فہمی کے اوپر کھڑی ہے. لوگ ایک پر حملہ سب پر حملہ یہ سنتے ہی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی متحدہ خودکار فوجی مشین ہوگی جو خود بخود جنگوں میں کود پڑے گی، اور اس کے بعد اسرائیل کی بھی خیر نہیں ہوگی، اس کے بعد امریکہ کی بھی خیر نہیں ہوگی، اور اسلامی دنیا اور اسلامی ممالک کا ایک قلعہ بن جائے گا. تو کسی بھی علاقائی سیکیورٹی فریم ورک، چاہے وہ نیٹو ہو، اسلامک نیٹو ہو، یا جو ایران نے پروپوزل دیا ہے یہ والا آرکیٹیکچر ہو، تو اس کا سب سے بنیادی کویسچن یہ ہوگا کہ اس کی جو ڈیفینسو شک اگر اس کے اندر کوئی ہوگی تو کس کے اگینسٹ انووک کی جائے گی، اس کا پرائمری ٹارگٹ یا پرائمری مقصد کون ہوگا. تو اس پر تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ اگر سعودی عرب کے لینس سے دیکھیں تو سعودی عرب کے سامنے ایکسس آف ریزسٹنس پاسبلی ہو سکتا ہے، ایران پاسبلی ہو سکتا ہے، لیکن ایران کی طاقت پوری دنیا نے دیکھ لی ہے. امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی ہے، دنیا کے ایک سب سے بڑے چوک پوائنٹس میں سے ایک چوک پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہے جس کو دنیا کی ایک بڑی آئل آرٹری بھی کہتے ہیں، اور جس کی بدولت امریکہ بھی ایران کے ساتھ بڑے محتاط طریقے سے بات کر رہا ہے. تو سعودی عرب کے ایران کے ساتھ جو بھی تاریخی کلیشز رہے ہیں وہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ ایران کے ساتھ مقابلہ بازی پہ آئے. ایران کی لینس سے دیکھے اس فریم ورک کو تو ایران کے سامنے تو ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ریجن کے اندر امریکی فوجی مداخلت اور امریکی موجودگی کا خاتمہ. وہ ففتھ فلیٹ ہو سکتا ہے، وہ العدید بیس ہو سکتا ہے، وہ ظفرہ بیس ہو سکتا ہے. پاکستان کی لینس سے دیکھے تو پاکستان بہت مشکل پوزیشن میں ہے، جس پہ ہم آگے تفصیلی بات کریں گے. پھر آتے ہم ابراہم ایکارڈس کی جانب، جو اس ریجن میں متحدہ عرب امارات نے بھی سائن کیے ہوئے، قطر نے بھی کیے ہوئے، بحرین نے بھی غالباً کیے ہوئے ہیں، کویت نے آفیشلی تو شاید ابراہم ایکارڈس پہ سائن نہیں کیے ہوئے لیکن اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ان ممالک نے اپنی جانبداری کی وضاحت کی ہوئی ہے پہلے سے کہ ان کی اسٹریٹجک الائنس یا وابستگی اس ریجن میں کس کے سائڈ. ایک بات جو یہاں پہ انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی صدر نے باقاعدہ نام لیے جن کے مابین اس نے سیکیورٹی آرکیٹیکچر پرپوز کیا. اس میں اس نے متحدہ عرب امارات کا بھی نام نہیں لیا، بحرین کا بھی نام نہیں لیا، کویت کا بھی نام نہیں لیا. اور یہ جو تضاد ہے یہ کوئی ایسا تضاد نہیں ہے جس کو مینیج کیا جا سکے، جس پہ بات ہو سکتی ہے. یہ سب سے بنیادی تضاد ہے کیونکہ ان ممالک میں اگر امریکی موجودگی ہے تو ان ممالک کے ساتھ کوئی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات نہیں ہو سکتی. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان کافی ساری چیزوں کو برج کر رہا ہے. پاکستان چائنا کو، ویسٹ کو بھی برج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایران کو، ویسٹ کو بھی برج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سعودی عرب اور ایران کو بھی برج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ پاکستان اس ریجن کے اندر ایک دوسرا اسرائیل آف چائنا بننے جا رہا ہے، یعنی پاکستان چائنا کا کوئی فرنٹ مین ریاست بننے جا رہا ہے. یہ سوال سوچ طلب تو ضرور ہے لیکن یہ تصویر اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. اسرائیل کی ہمیشہ سے امریکہ نے انکنڈیشنل بیکنگ کی ہے. امریکہ نے نہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کا خیال رکھا،
نہ انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل رولز کا خیال رکھا، ہر محاذ پر اسرائیل کے ساتھ ہر حوالے سے کھڑا رہا۔ لیکن پاکستان اور چائنا کے تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہے۔ چائنا نے پاکستان کو یہ درجہ کبھی بھی نہیں دیا۔ ہاں، پاکستان کے اوپر چائنا کے خود بہت بڑے پریشرز ہیں۔ سی پیک سیکیورٹی کا پریشر ہے، قرضوں کی ادائیگیوں کا پریشر ہے۔ پاکستان اور چین کے مفادات ملتے ضرور ہے، لیکن پاکستان اور چین کے مفادات یکساں نہیں ہے۔ اب اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں چین اور روس کے کردار کو بھی نیگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ چین اور روس دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں امریکی فوجی مداخلت کم سے کم ہو یا اس کا خاتمہ ہو، اور یہاں پہ اگر کوئی بھی ایسا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنتا ہے جو امریکی مداخلت کو کم کرتا ہے یا امریکی مداخلت کا خاتمہ کر دیتا ہے، تو وہ چین کے مفاد میں بھی ہے، وہ روس کے مفاد میں بھی ہے، لیکن یہ دونوں خود اپنے طور پر کوئی بھی فوجی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے۔ تو ہم واپس جاتے ہیں اپنے سب سے بیسک کویسچن کی طرف کہ کیا ایران کی انکلوژن اور ایران کے اس پروپوزل نے پکچر بدل دی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہاں بھی ہے، اس کا جواب نہ بھی ہے۔ گفتگو کی شرائط بدل گئی ہے۔ اب پہلے اس میں پاکستان، ترکی، مصر، سعودی عرب تھے، اب اس میں ایران آ گیا ہے۔ جو پہلا آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی تھی وہ بظاہر تو ایک اسلامک سیکیورٹی آرکیٹیکچر، یا ہماری میڈیا نے جس کو اسلامک نیٹو کا نام دیا تھا، لیکن در حقیقت وہ اسلامی لبادے میں ملبوس ایک مغربی ایجنڈا تھا۔ ایران کی شمولیت کے بعد ایک ایسا ملک جو امریکی پابندیوں کی زد میں ہے، جو امریکہ کے ساتھ جنگ لڑ چکا ہے، جو ابراہیم اکارڈ سے باہر ہے، جس کو اسرائیل اپنے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتا ہے، اور ریجن کے اندر انتہائی فوجی موجودگی بھی رکھتا ہے، اس کی شمولیت سے اس آرکیٹیکچر کا ڈھانچہ یقیناً بدل جائے گا۔ لیکن ریجن میں امریکی فوجی مداخلت موجود ہے، امریکہ کے بڑے بیسز موجود ہے، ابراہیم اکارڈز موجود ہے، خلیجی ریاستوں کا امریکی سیکیورٹی ضمانتوں پر انحصار آج بھی موجود ہے۔ اور اس نئے فریم ورک یا نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ اس کا نظریہ اچھا ہے یا اس کا نظریہ اچھا نہیں ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ کیا اس خطے میں موجود ممالک جو اس آرکیٹیکچر کی طرف جا رہے ہیں یا اس آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی خود مختاری ہے، کیا ان کے اندر اتنی اقتصادی آزادی ہے کہ وہ کسی بھی بڑی عالمی طاقت کے ٹولز بنے بغیر اپنے لیے کچھ کر سکے؟ اس کا جواب فی الحال تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ ایران کا اس گفتگو میں آنا، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بہتری، پاکستان کا ثالثی کا کردار، یہ سب وہ حالات ہیں جو آج سے 5 سال پہلے موجود نہیں تھے، نہ کوئی سوچ سکتا تھا۔ یہ فریم ورک ناکام بھی ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کے کامیاب ہونے کے حالات جزوی طور پر